अस्सलाम वालेकुम। सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजर रहा उसे आसान कर सकते हैं। हर कोई अपनी तरह के स्ट्रगल से गुजर रहा होता है, इसलिए किसी और की स्ट्रगल को अपनी स्ट्रगल से या मुश्किलात से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमेशा एम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स देना चाहिए दूसरे लोगों को। कोई बात नहीं अच्छी लगती आपको, थोड़ी देर के लिए सिचुएशन से दूर हो जाएं, काम डाउन करें और फिर वापस जाके सिचुएशन के साथ डील करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हुए आपको पता है हर दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव ख्याल, एक पॉजिटिव सोच के साथ करते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा मैसेज ये है कि लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हु। जो अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान लाता है उसे चाहिए कि अपने मेहमानों का इकराम करे। इसी हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, वमन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो क़यामत पर और अल्लाह पर ईमान लाता हो उसे चाहिए कि अपने पड़ोसी को तकलीफ न दे। इसी हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हुस्न मुआशरत के लिए तीसरा जुमला इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान लाता हो उसे चाहिए कि या तो बात करे, अच्छी करे, फल यकुल खैरा, या अच्छी बात करे या खामोश हो जाए। देखना, अपने ज़बान पे काबू रखना। अल्लाह मुझे भी आपको भी इन तीनों बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो जी आपने सुना एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम। कोशिश करेंगे कि अपनी ज़िंदगी में हमेशा नई आदतें, नई चीज़ें अपनाते रहें, उनको इनकॉपरेट करते रहें, ना कि बल्कि तब्दीली से या चेंज से भागने की कोशिश करें। कोई बुराई नहीं होती और कोई बहुत लेट वक्त नहीं होता। जब भी आपको लगता है कोई आदत अच्छी है किसी और की कोई काम आपको अच्छा लगा, तो खुद भी उसको करने की कोशिश करें, अपनी डेली रूटीन में उसको शामिल करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते आपको पता है कि मौसम की सूरत हाल से आपको ज़रूर अपडेट करना होता है हमने। और फैसलाबाद शहर का मौसम कल से काफ़ी तब्दील हो गया है। अचानक से बारिशें होना शुरू हो गई हैं। ऑफकोर्स बादलों ने आसमान को घेर लिया है। तो जी मज़ीद भी जानते हैं मौसम के सूरत हाल के हवाले से। रमज़ान मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रमज़ान। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान बताइएगा मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे? आज बारिश बहुत कम देखने को मिली है, क्या इस हफ्ते में दोबारा बारिश होगी? फातिमा, तवक्को ये की जा रही है कि आइंदा रोज तक मौसम जो है वो फैसलाबाद में ऐसे ही होगा। अभी भी कुछ इलाकों में हल्की फवार है। पानी की नन्ही बूंदें जब आप सुबह के वक्त बाहर निकलते हैं तो आपके चेहरे से जरूर टकराती हुई महसूस होती हैं। हल्की धुंध है, सुरमई रंग के बादल जो हैं वो आसमान पे अभी भी देखे जा सकते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो मैं समझता हूँ कि शायद शुमाली इलाका जात की जाने की बजाय बेहतर है कि आप फैसलाबाद में ही रुकें और फैसलाबाद के इस खूबसूरत मौसम को जो है वो खूब जो है वो इंजॉय करें। ऐसी सूरत हाल तवक्को है कि कल तक रहेगी। और आज दर्जा हरारत भी जो है वो कम ही रिकॉर्ड किया गया है और दिन भर भी यही तवक्को है कि 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि कल तक ये रहने वाली बारिश रिमझिम जहां पर इंसानों के लिए जो है वो खासी मुफीद है। ये इन दिनों चूंकि गंदम की काश्त हो रही है तो इस हवाले से भी खासी मुफीद है। जहां पर हमारी फिजाई आलूदगी से जान छूट गई है, स्मोग से जान छूट रही है और इसके साथ साथ जो वबाई अमराज हैं उनसे जान छूट रही है, तो ये काश्तकार जो हैं वो भी इस मौसम को देखते हुए खासे जो हैं वो खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुतवक्के तौर पर इन दिनों में पानी की बंदी होने वाली है और ये बारिशें जो हैं ये अब्र रहमत हैं। लेकिन अगर फैसलाबाद शहर की बात करें तो मुख्तलिफ जगहों पर अभी भी सड़कों के किनारे जो है वो बरसाती पानी रुका हुआ है। बहुत सारी जगहों से पानी की निकासी नहीं हो सकी क्योंकि फैसलाबाद में रोड डिजाइन ऐसा है
برساتی نالوں کی صفائی نہیں ہوئی، جس کے سبب شہریوں کو کئی جگہوں پر مسائل کا سامنا ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ بارش جو ہے وہ فیصل آبادیوں کے لیے ابر رحمت ثابت ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ رمضان اس اپڈیٹ کے لیے۔ آپ لوگوں نے سنا کہ اگلے کچھ دنوں میں بھی ہمیں بارش دیکھنے کو ملے گی اور موسم اسی طرح کا رہے گا۔ بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں شہر فیصل آباد کے، اور اچھا لگتا ہے اسموک اور فاگ کا اسپیشلی جو ایشو چل رہا تھا کافی ٹائم سے، اس سے ہمیں تھوڑے وقت کے لیے ایٹ لیسٹ نجات مل رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کی ہر سیلیبریشن میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ کی ہر خوشی میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں کہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ آپ لوگوں کو ڈفرینٹ ایشوز کے حوالے سے اپڈیٹڈ رکھنے کی کوشش کریں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں ڈفرینٹ مسائل کے حوالے سے۔ فیصل آباد شہر کی پالیٹکس کی بات کریں تو ہمیشہ ہی بڑی انٹرسٹنگ رہی ہے پچھلے کچھ سالوں میں، اسپیشلی اس گورنمنٹ کے دوران ہی ہمیں بات کریں تو ہمیں زیادہ فیصل آباد شہر میں ترقیاتی کام ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے، اینڈ پرائمرلی بیکاز بلدیاتی اداروں کو اختیارات نہیں دیے گئے تھے۔ اب دوبارہ سے امید کی جا رہی ہے کہ آخری الیکشن ایئر ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ تبدیلیاں اور یہ بدلاؤ جو ہے وہ ایکچوئل میں آتا ہوا نظر آئے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم کچھ سیریس ٹاپکس کی طرف جائیں ایسا کرتے ہیں کہ بالکل چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد ہمارے گیسٹ بھی ہمیں جوائن کریں گے اور فیصل آباد شہر کی پالیٹکس کے حوالے سے بات کریں گے۔ چھوٹا سا بریک لے لیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ بریک میں جانے سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ آج اسپیسیفکلی پالیٹکس کے حوالے سے بات کریں گے، کوشش کریں گے کہ فوکس اپنا فیصل آباد شہر کے اوپر رکھیں۔ آخرکار فیصل آباد کو ہی تو ریپرزینٹ کرتا ہے سٹی 41، تو کوشش رہتی ہے کہ ہمارا فوکس ایون دو ایشوز جو ہیں کئی دفعہ کنٹری بیسڈ ہوتے ہیں یا پھر ایون گلوبل ایشوز کے بارے میں بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا فوکس جو ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فیصل آباد شہر ہی رہے۔ بات کریں گے پالیٹکس کے حوالے سے، اور کل ذوالفقار علی بھٹو جو کہ آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر رہ چکے ہیں اور ان کی برتھ ڈے کل تھی، تو میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بات کریں۔ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ جوائن کر رہے ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی سے ہی بلانگ کرتے ہیں، تو آئی تھنک اٹس دیٹ اوکیزن۔ اور اگر ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے بات کریں تو وہ 2 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں پاکستان کے، ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشن میں بھی جب پاس کیا گیا تھا تو وہ موجود تھے، اور بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے ان کا پاکستان کی ہسٹری کے اندر، بہت ہی کنٹریبیوشن ہے پاکستان جہاں پر آج ہم سٹینڈ کرتے ہیں اس کے اندر، اور جہاں پر جو چیزیں اچھی ہوئی ہیں اسپیشلی شروعاتی پیریڈ کے اندر پاکستان نے بہت اسٹرگل کیا ہے۔ جب ہم برٹش امپائر سے سپریٹ ہوئے اس کے بعد انڈیا اور پاکستان کا پارٹیشن ہوا تو کافی اسٹرگلنگ پیریڈ تھا پاکستان کے لیے، اور اس میں ان کا بہت ہی امپورٹنٹ کنٹریبیوشن رہا ہے۔ اس سے آگے میں چاہوں گی کہ خود اپنے الفاظ میں جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں وہ بیان کریں، تو جی ہمارے ساتھ رانا نعیم دستگیر موجود ہیں جو کہ سٹی فیصل آباد شہر کے صدر پاکستان پیپلز پارٹی ہیں۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر، بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ عمیر عظمت جو کہ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں وہ بھی موجود ہیں، آپ کو بھی عمیر ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر۔ میں چاہوں گی اگر آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں، ذوالفقار علی بھٹو کی کل سالگرہ تھی اور بہت ہی امپورٹنٹ رول اور کردار انہوں نے ادا کیا ہے پاکستان کی ہسٹری کے اندر اور پالیٹکس کے اندر جو ڈائنامکس ایگزسٹ کرتی ہیں، اور بہت ہی اچھے کانسٹیٹیوشن میں جو چینجز آئے وہ ہم نے ان کی دورانیے میں دیکھے۔ کیا کہیں گے اس کے لیے؟ بہت شکریہ۔ پاکستان کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو ایک 47 میں آتی ہے کہ جب برصغیر تقسیم ہوا اور قائد اعظم کی قیادت میں یہ ٹکڑا ہمیں ملا۔ اس کے بعد 70 میں جب ایسٹ پاکستان الگ ہوا، ٹوٹا ہوا ملک، بکھری ہوئی قوم اور باقی چیزیں بھی منتشر ہو چکی تھی، تو اس وقت ایک نیا پاکستان بنا جس کا بانی بلا شبہ ذوالفقار علی بھٹو کو کہا جا سکتا ہے۔ بھٹو صاحب اس ملک میں عوامی سیاست کے پہلے معمار تھے۔ انہوں نے اس ملک کے لیے جو کچھ کیا، ان کے بعد نصف دہائی گزرنے کے بعد آج تک ان کا کوئی متبادل نہیں بن سکا۔ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز، عوام میں شعور، بیداری، سیاسی بیداری، اس ملک کے دفاع کو مضبوط کرنا اور دیگر ایسے اقدامات جس سے ایک مستحکم ریاست اور فلاحی معاشرہ تشکیل پاتا ہے، بلا شبہ یہ صرف اور صرف آج تک پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو کے ٹریک پر موجود ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ نصف صدی گزرنے کے بعد بھٹو آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ بھٹو ایک انسان، ایک بت، ایک شخص کی بجائے اب ایک فلسفہ بن چکا ہے، اور اس ملک کی سیاست
آج تک بھٹو کے گردی گھومتی ہے. پیپلز پارٹی آپ دیکھ لیں، یہ اتنی اس نے اسٹیبلشمنٹ سے مار کھائی ہے، اس کے باوجود آج بھی وہ اس ملک کے استحکام کی علامت سمجھی جاتی ہے، فیڈریشن کی علامت سمجھی جاتی ہے، اور بھٹو صاحب کے اقدامات کو ان کے ناقدین بھی مانتے ہیں. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی امر مانے نہیں ہے کہ بھٹو دنیاوی طور پر ہٹائے جانے سے وہ اپنی آرام گاہ سے آج بھی پاکستان کی سیاست میں کلیدی کردار ہے ان کا. آف کورس عمیر، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل. پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے رکھی، اور بھٹو صاحب پاکستانی سیاست میں ان کا بڑا اہم رول رہا ہے اور آج بھی ہے. آپ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ان کی پارٹی کی کمان جو ہے وہ محترمہ بینظیر بھٹو نے سنبھالی. محترمہ کی شہادت کے بعد آگے جو سلسلہ وہ چل رہا ہے، بلاول بھٹو پہلے آصف علی زرداری اور پھر بلاول بھٹو زرداری. مگر آپ وہ دیکھیں، وہ جو ایک بھٹو کا نام تھا وہ آج بھی اس پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہے. اور ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے جو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا گیا تھا، اور بالخصوص پسے ہوئے عوام، آپ دیکھیں کہ بھٹو صاحب کو گزرے ہوئے ایک عرصہ ہو چکا ہے، مگر آج بھی جو بالکل نیچے والا طبقہ ہے وہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا سپورٹر ہے یا ووٹر ہے تو اس میں جو کلیدی کردار ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا ہے. کہ ان کے جو کارنامے تھے، انہوں نے مزدور کے لیے جو اقدامات اٹھائے، کمزور طبقے کی بہتری کے لیے جو اقدامات اٹھائے، وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. بالخصوص اس وقت جو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا، گو کہ ان کے بعد میں اس پہ اس طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو سکا، لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی اگر آج لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے یا اسے فیڈریشن کی علامت سمجھا جاتا ہے، تو اس میں آج بھی ایک بڑا رول جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ کل ان کی 94ویں سالگرہ تھی، تو ہر شہر میں جہاں جہاں پہ پیپلز پارٹی کے چاہنے والے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کو سیلیبریٹ کیا ہے، ان کی برتھ ڈے کا کیک کاٹا گیا ہے اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. اور جالوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا وہ ہیں تو ذوالفقار علی بھٹو کا جو سیاسی کردار ہے وہ ان کے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گا. اینڈ آف کورس ایک امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے اور بہت ہی اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیشہ جن لوگوں نے، جن شخصیات کی وجہ سے آج پاکستان جہاں پر ہے وہ اسٹینڈ کرتا ہے، ایگزسٹ کرتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، بیکاز وہی اسٹارٹنگ پیریڈ تھا جہاں پر فاؤنڈیشن اتنی اسٹرانگ بنائی گئی کہ جہاں پر کہتے تھے کہ کچھ سالوں میں ہی پاکستان کا نام و نشان نہیں رہے گا، وہاں پر الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اور چیزیں آف کورس ہمیشہ امپروومنٹ ہوتی رہنی چاہیے، تبدیلی اور بدلاؤ آتا رہنا چاہیے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ملک کی پالیٹکس کے حوالے سے امپروو ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ آج پیپلز پارٹی پہ فوکس ہے تو پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اگر نیکسٹ الیکشنز کے حوالے سے بات کریں یا اسپیشلی آج کی جنریشن کو کیپچر کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے؟ کمنگ الیکشن جو کہ متوقع ہے کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اس کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس مکمل تیاری اور پلان موجود ہے. گزشتہ الیکشن میں جس طرح سے وہ محفل ایک مخصوص جماعت کے لیے سجائی گئی تھی اور یوتھ کے ساتھ اسپیشلی موجودہ کٹ پتلی حکومت نے جو کچھ کیا، ان کو جو سبز باغ دکھائے، وہ جو سنہرے خواب دکھائے، وہ مکمل طور پر نہ صرف چکنا چور ہو چکے ہیں بلکہ ان کا ریئیکٹ اس وقت اتنا زیادہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے ان کے پاس. بلا شبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ قیادت، ان کا ٹریک دیکھ لیں، اس ملک میں رہنا، یہاں اپنی جانوں کی قربانی دینا، اس ملک کے عوام کے لیے لڑنا، جدوجہد کرنا اور عوامی حقوق کی بازیابی کے لیے عملی طور پر جدوجہد کرنا، قید و بند کی سہولتیں، یہ سب پیپلز پارٹی کے ٹریک پر ہیں. جو کہ یہ وہ کریڈٹ ہے، یہ وہ ہمارا اثاثہ ہے جو کسی دوسری سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے. پیپلز پارٹی جو ہے یہ
عوامی جماعت ہے اور مکمل طور پر اس کو عوام نے ہی تشکیل دیا، عوام نے ہی بنایا اور عوام نے ہی ووٹوں سے اس کو اقتدار میں لایا جب بھی پیپلز پارٹی آئی ہے. اور اس کا کمپیریزن باقی جماعتوں کے ساتھ آپ یا کوئی بھی نہیں کر سکتا. باقی جماعتیں تو تشکیل دی گئی ہیں، جیسے ایک سیاسی جماعت کے سربراہ خلائی مخلوق کا نام استعمال کرتے ہیں، وہ خود اسی خلائی مخلوق سے پیدا ہوئے، اور پیپلز پارٹی جو ہے یہ خدائی مخلوق کی جماعت ہے، عوام کے ووٹوں سے، عوام کی طاقت سے ہمیشہ اقتدار میں آئی ہے اور اس نے ڈیلیور کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. اور جو کچھ پیپلز پارٹی نے ماضی میں تنخواہ دار طبقہ یا زراعت پیشہ لوگوں کے لیے کیا، یوتھ کے لیے کیا، ملازمتیں دی، وہ ہمارے آئندہ الیکشن کے لیے ہمارے لیے ایسٹ ثابت ہوں گے. عمیر، اگر اسپیشلی ہم بات کریں آج کی صورتحال کی، موجودہ صورتحال کی، تو فیصل آباد شہر کس پارٹی کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، گزشتہ قریباً کچھ سالوں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کا ووٹ بینک جو ہے وہ فیصل آباد میں زیادہ رہا، لیکن یہ جو حالیہ انتخابات 2018 کے الیکشنز ہوئے ان میں جو جیت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے نام رہی. یہ شہر جو ہے کسی دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی اسی طریقے سے زور ہوا کرتا تھا اور فیصل آباد کو پیپلز پارٹی کا لاڑکانہ کہا جاتا تھا. گو کہ رہنماؤں کی جانب سے یا ان کے قائدین کی جانب سے دعویٰ آج بھی کیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی آج بھی اس شہر میں فیصل آباد میں اسی طریقے سے موجود ہے، مگر ہم اگر اس کی گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں تو وہ ہمیں قدرے مختلف دکھائی دیتی ہیں. کہ وہ ووٹ بینک جو تھا، جو کہا جاتا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے، وہ کافی حد تک تقسیم ہو گیا. گو کہ نظریاتی کارکن جو ہیں وہ آج بھی ان کی ہمدردیاں یا ان کی وفاداریاں اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں، مگر پھر بھی ایک ووٹ بینک جو تھا اس میں کافی حد تک تقسیم ہوئی، وہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف کی جھولی میں جا گرا. اور آپ دیکھیں کہ اگر آج کی جو صورتحال ہے، اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے، اور سب سے بڑا اس وقت جو ملک کو چیلنج ہے یا عوام کو چیلنج ہے وہ مہنگائی ہے. تو ایسی صورتحال میں پیپلز پارٹی کو ایک منظم ورک کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اگر پیپلز پارٹی کامیاب ہو پاتی ہے عوام کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں، تو وہ مقام جو پیپلز پارٹی کا یا کسی دن یا کسی دور میں یہاں پہ ہوا کرتا تھا وہ پھر دوبارہ بحال ہو سکتا ہے. اس میں ایک تو بڑی وجہ یہ ہوئی کہ اس طریقے سے پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر پائی جس طریقے سے ان کی جانب سے بھی آغاز کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد انتخابات جس طرح 2018 کے الیکشنز ہوئے یا اس سے پیچھے ہم چلے جائیں تو وہ کچھ لوگ جو کہ وننگ ہارسز تھے انہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی، دیگر پارٹیز کا رخ کر لیا. آپ کہیں کہ جہاں پہ انہیں اقتدار نظر آ رہا تھا وہاں کا رخ کر لیا، تو وہ لوگ جو ان کے ساتھ اٹیچ تھے ان کا ووٹ بھی ان کے ساتھ ہی ان دیگر پارٹیوں کو چلا گیا. آپ دیکھیں کہ 2018 کے انتخابات میں بھی یہاں سے کچھ ایسے لوگ جو قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلیوں میں جو کہ بڑے بڑے نام ہوا کرتے تھے کسی دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا، تو انہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی اور وہ پاکستان تحریک انصاف میں چلے گئے اور پھر وہاں سے الیکشن کانٹیسٹ کیا اور آج پھر وہ اپنے اقتدار کے مزے لے رہے ہیں. تو یہ ساری وجوہات ہیں، اور پیپلز پارٹی کی صورتحال اس علاقے میں یہ ہو گئی کہ فیصل آباد ڈویژن برتھ سے صرف ایک سیٹ صوبائی اسمبلی کی جو تھی وہ 18 کے الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مل سکی. تو یہ دیکھیں، یہ مسلم لیگ نواز ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی بڑی سیاسی جماعت ہو، تو ان کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے کہ وہ کم بیک کرے. گو کہ تحریک انصاف کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ فلاحی کام کر رہی ہے، ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں عوام اس وقت مشکل میں ہے، اور بالخصوص مہنگائی کو لے کر جو ہے وہ پبلک جو ہے وہ خاصی زیادہ پریشان ہے. آپ کے اخراجات بڑھ چکے ہیں مگر اس طریقے سے آمدن میں اضافہ نہیں ہوا. تو اس موقع پر تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، ایک تو ان کو اپنی سیاست سے بالاتر ہو کر جو عوامی مشکلات ہیں
ان کے لیے ایک متفقہ لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے. اور دوسرا، تمام سیاسی جماعتیں، اس میں سے جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے کچھ لوگ بھی اپنی عوام سے کافی حد تک اپنے ووٹر سے سپورٹر کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو چکی ہے، تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جو سیاسی جماعت یا جو ورکر اس میں کامیاب ہوگا، آئندہ انتخابات میں کامیابی اسی کی ہوگی. مہنگائی کا ذکر ایک دو دفعہ آف کورس ہماری کنورسیشن میں ہوا ہے، اور میں پہلے بھی کئی دفعہ جب بھی پالیٹکس پہ بات ہوتی ہے، مہنگائی ہر انسان، ہر شخص کی زندگی کو امپیکٹ کر رہی ہے اور بہت پریشانی کا انفیکٹ باعث بنتی جا رہی ہے. اگر پیپلز پارٹی کو موقع دیا جاتا ہے اگلے الیکشنز کے اندر، تو کس طرح سے مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے گا؟ سب سے پہلے تو ہم اپنے اخراجات پہ کٹ لگائیں گے، حکومتی اخراجات. دوسری بات کہ جو عام آدمی کی اشیاء ضرورت ہیں ان کو سبسڈی دیں یا جیسے بھی، ان کو ہم بہت نیچے لائیں گے تاکہ عام آدمی کی زندگی کی گزر بسر آسان ہو سکے. سب سے یہ پہلے بنیادی مسئلہ ہے. تنخواہ دار طبقے کو، مزدور پیشہ طبقے کو لیبر پالیسی پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ اس ملک میں دی تھی. سب سے پہلے ان کی حالت بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. اگر ہم لیبر کی بات کرتے ہیں یا ورک فورس کی بات کرتے ہیں، آئی تھنک اٹس ویری اپیرنٹ کہ سب سے زیادہ انہیں کو اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے. جس طرح عمیر آپ نے مینشن بھی کیا کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے لیکن بائنگ پاور نہیں بڑھی ہے. مہنگائی پوری دنیا میں ہوئی ہے لیکن بائنگ پاور انکریز نہیں ہوئی، سیلریز نہیں بڑھائی گئی. کیا وہ بھی پالیسی کا حصہ ہوگا؟ بالکل ہوگا جی. ہر پیپلز پارٹی چونکہ عوامی جماعت ہے اور عوام کے لیے سوچتی ہے، ریاست کا استحکام اور عوام کی خوشحالی یہ پیپلز پارٹی کی بنیادی چیزیں ہیں کہ جن پہ وہ اقتدار میں آ کے کام کرے گی. یہ سب سے پہلی ترجیح ہوگی، سب سے پرائیورٹائز اسی چیز کو کیا جائے گا. اینڈ ایبسولوٹلی اگر ایسا ہوتا ہے تو میں آئی تھنک بہت اچھا ہوگا. اگر اسپیشلی ہم بات کریں کرنٹ گورنمنٹ کی، تو کرپشن، ٹیکسز اور ایکسپورٹس میں کچھ امپروومنٹ ہمیں ہوتی ہوئی نظر آئی ہے. کیا پچھلی گورنمنٹس کے دورانیے سے بہتر ہے یا ورس ہے؟ تین چیزیں: کرپشن، ٹیکسز اور ایکسپورٹس. اچھا، آپ دیکھیں، ایک چیز تو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ابھی تک اس گورنمنٹ کے کسی وزیر مشیر کا کوئی بڑا کرپشن سکینڈل سامنے نہیں آیا. اگر ان کے جانے کے بعد آ جاتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، مگر ابھی تک ان کے کسی وزیر مشیر کا کوئی بڑا کرپشن سکینڈل جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. اگر ہم اس میں بات کرتے ہیں ٹیکسز کے حوالے سے، تو اس کے لیے بھی کافی زیادہ اقدامات جو ہیں. بالکل. عمیر سوری میں آپ کو کٹ آف کر رہی ہوں جسٹ بیکاز ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، تو بس ان سے پوچھ لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ جی ہم ٹھیک ہیں، آپ کیسے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. جی بتائیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں رانا دستگیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی پنجاب میں ختم ہونے کی وجہ ہمارے لیڈر ہیں. میں نے جب سے آنکھ کھولی، ہوش سنبھالا، میں پیپلز پارٹی کا جیسے کہتے ہیں نا مدر پارٹی، ہماری وہ مدر پارٹی تھی. زرداری صاحب نے آ کے اس نواز شریف سے جفی ڈال لی، پنجاب میں کہتے ہیں نا جفی ڈال لی. ہمارا جو ورکر تھا پیپلز پارٹی کا وہ بدزن ہو گیا، کیونکہ دو ہی نظریہ تھا، ایک اینٹی پٹو، ایک ہیلف پٹو ووٹر. وہ ہمارا ووٹر ختم ہو گیا، مایوس ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ گیا. یہ عمران خان آیا، اس نے اپنا مطلب جو بھی کیا، کنٹینر پہ چڑھ کے ان کی مخالفت کی. ہماری پارٹی سب پیپلز پارٹی جو پی ٹی آئی میں کنورٹ ہوگی. یہ ہمارا پیپلز پارٹی والوں کا قصور کیا ہے؟ ہمیں پنجاب سے زیادتی کی. یہ رانا صاحب ہمارے لیڈر ہیں، یہ بیٹھے ہیں، میں ان سے التماس کرتا ہوں، آج تک کہاں کوئی پنجاب میں یونٹ کوئی کسی سے ملے ہوں، یہ کوئی پارٹی ورکر کا وہ حال چال پوچھا، وہ ہمیں بتا دیں. ہمیں دکھ ہے اس پارٹی کے ختم ہونے سے. آگے ان کا بہت بہت شکریہ کال کرنے کا، اور آف کورس آپ کے اوپینین کو بہت ویلیو کرتے ہیں. ہمارے جتنے بھی کالرز ہیں ہم آپ لوگوں کو بہت بہت ویلیو کرتے ہیں. تو اچھا لگتا ہے جب آپ ہمارے جو بھی ڈسکشنز ہوتے ہیں ان کا حصہ بنتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے شکایات انہی سے ہوتی ہے جو اپنے ہوتے ہیں. اگر آپ شکایت کرتے ہیں تو اپنوں سے کرتے ہیں، ورنہ کسی اور سے نہیں کرتے ہیں. اور بڑا لگ رہا تھا بڑا پرسنل انہوں نے لیا ہے اس کو، کیا کہیں گے آپ؟ میں اپنے اس پارٹی کے ساتھی اپنے بھائی کا بات کا جواب دینے سے پہلے عرض کروں گا کہ عمیر صاحب نے فرمایا
کہ موجودہ حکومت کا کوئی بڑا سکینڈل سامنے نہیں آیا. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آٹے کا سکینڈل، ڈالر کا سکینڈل، شوگر کا، چینی کا سکینڈل، میڈیسن کا سکینڈل، تو یہ کیا تھے؟ یہ اتنے بڑے بڑے سکینڈلز، وہ جنہوں نے اس حکومت کی تشکیل میں اپنے جہاز، اپنے وسائل جھونکے، وہ اپنا ریٹرن بیک لینے کے لیے، اور وہ کس طرح سے اب یہ چل رہے، کوئی بیل پر ہے، کوئی کہاں پہ ہے، کوئی کہاں پہ ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں اور اسی حکومت میں بھی لوٹ مار کے لیے شامل ہیں، کوئی ملک کو سرو کرنے کے لیے شامل نہیں ہیں. ایک بات. دوسری بات، میرے پارٹی کے ساتھی نے جو بات کی ہے زرداری صاحب کے حوالے سے، میں اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک بریک لے لیں چھوٹا سا، اگر جی، آپ کی ٹھیک ہے، اجازت ہو ٹھیک تو. ہے، ایسا کہتے ہیں چھوٹا it's سا okay. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد It's okay. حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ایک کالر کا بہت ہی امپورٹنٹ سوال، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کا جواب دیں، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، عارف علی، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ کا. ہاں جی بتائیں کیا پوچھیں. میں میرا رانا دستگیر صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی ہے نا، جی جی ان کے جو لیڈر ہیں پنجاب کے، فیصلہ آباد کے، یہ دیالوں کو نہیں سمجھتے اور دیالوں سے زیادتی کرتے ہیں. میری دستگیر سے رانا سے کچہریوں میں بات ہوئی ہے کسی لیڈر کے دفتر میں. جی ہاں، جی وہ لوگوں سے زیادتی کرتے ہیں، کام کراتے ہیں، ان کو پیسے بھی دیتے ہیں. ہم جب سے بھٹو ہے اس وقت کے پیپل پارٹی کے جیلے ہیں. ہمارا چاچا بھی، ابھی بھی میں جنرل کونسلر آزاد ہوا تھا پیپل پارٹی کے، اور ہمارا امان اللہ ایم پی رہا، وہ بہت اچھا آدمی تھا پیپل پارٹی کا. جو پیپل پارٹی ختم ہے یہ لیڈروں کی وجہ سے پنجاب میں ختم ہے، اور ویسے پیپل پارٹی ختم نہیں ہوتی جی جی فیصلہ آباد میں اور پنجاب میں. جی جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ پورا حق ہے، جہاں اپنایت ہے وہیں پہ کرٹیسزم ہوتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ پہلے اگر ہم جی، پہلے جی عباس علی انصاری صاحب نے جو مجھ سے سوال کیا، زرداری صاحب کے میاں نواز شریف کے ساتھ جو جپشی کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ اتفاق میں اسے نہیں کرتا. سسٹم بچانے کے لیے، جمہوریت بچانے کے لیے زرداری صاحب نے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کیا، اور یہ جو مساق جمہوریت تھا یہ بی بی صاحبہ نے اپنی زندگی میں کیا تھا. اس پر عمل درآمد اگر ہوتا تو یہ ملک مکمل طور پر جمہوری سفر پر گامزن ہوتا. لیکن مسلم لیگ این کی طرف سے اس میں مدہدی کرنے کی وجہ سے یہ معاملات آگے نہ بڑھ سکے. بلا شبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جالے نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، بلکہ وہ بھٹو خاندان سے دلی لگاؤ اور عقیدت کی حد تک محبت کرتے ہیں. ان کی اس عقیدت کو ضرور ٹھیس پہنچی ہے، میں بھی انہی میں شامل ہوں. لیکن ملک کے جو معروضی حالات تھے ان کے مطابق جمہوریت کے استحکام کے لیے کچھ ایسے اقدامات کرنے پڑے جو ہمارے جالوں کو ناپسند ہیں. میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن زرداری صاحب کے اقدامات سے اس ملک کا ٹریک درست ہوگا، اور آنے والے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کردار ہے وہ آنے والے دنوں میں بڑا نمایاں ہوگا کہ ان کے ان اقدامات سے جن پر ہمارے جالے وقتی طور پر ناراض ہوئے یا ان کو رنج ہوا، اس کے ثمرات اس ملک کی بہتری کے لیے نظر آئیں گے. بالکل. اور دوسرے ہمارے کالر عارف علی، ان کے ہاں جی، جالے ساتھیوں کا جہاں تک تعلق ہے کہ میں اپنے جالے بھائیوں کی پوری قدر کرتا ہوں، مجھے ان کا بے حد احترام ہے، میں بھی انہی کی طرح کا ایک جالہ ہوں. مگر ایک سوال میرا بھی ان سے بنتا ہے کہ یہ جتنی تعداد میں جالے موجود ہیں، جب الیکشن ہوتا ہے تو پھر تیر کا نشان تو موجود ہوتا ہے، تو اس وقت یہ جالے کہاں ہوتے ہیں؟ یہ اس وقت اپنا جالہ ہونے کا ثبوت کیوں نہیں دیتے؟ جتنی تعداد میں ہزاروں یا لاکھوں جالے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کے فدائی ہیں، تو جب پیپلز پارٹی انتخابی میدان میں ہوتی ہے تو الیکشن سمبل
ان کو یاد ہونا چاہیے، پھر اس پر اپنا یہ جعلی ہونے کا مہر لگائیں۔ جہاں تک میں خود ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، پارٹی کارکن ہوں، میں ہر کارکن کے پاس جاتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں، اپنے فنکشنز میں بلاتا ہوں اور کارکنوں کے ساتھ ہی سفر کرتا ہوں۔ میں نے الگ سے اپنی کوئی کیٹیگری نہیں بنائی۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں نے 5 سال پاکستان کے تیسرے بڑے شہر کی صدارت نبھانے کے باوجود اپنے آپ کو کبھی کارکن سے اوپر نہیں سمجھا۔ میں نے کبھی صدر نہیں اپنے آپ کو سمجھا، اور میرے کارکن بھائیوں نے مجھے صدر بنا کے رکھا ہے، اور میں اپنے کارکن بھائیوں کی خدمت میں اگر کوئی کمی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس میں مزید بہتری لانا چاہیے۔ جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ کرٹیسزم ضروری ہوتا ہے عمیر، آئی تھنک ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ، بیکاز اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عوام کی بہتری کے لیے ہر پولیٹیکل پارٹی کو ووٹس ملتے ہیں، کیا کہیں گے سوال ہے؟ بالکل، دیکھیں میں نے اپنی گفتگو میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پبلک کے مابین اور جو سیاسی لوگ ہیں ان کے مابین ایک خلیج آئی، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچا، اور یہی بات یہ ان کالرز نے کی ہے اپنی کالز میں، اور انہوں نے اپنا جو رنج و غم ہے اس کا اظہار کیا ہے کہ یہ صورتحال ہوئی ہے۔ دیکھیں ہمارے یہ بدقسمتی رہی ہے کہ جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے، خواہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں، نون لیگ کے ہوں، پی ٹی آئی کے ہوں، جتنی بھی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں تنظیمیں اس طریقے سے مضبوط نہیں ہیں جس طریقے سے ہونی چاہیے، بلکہ اس کی بجائے ٹکٹ ہولڈرز کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، اور جب وہ الیکٹ ہو کر پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ عوام سے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور ان تنظیموں سے بھی، جو ان کی مدد تنظیمیں ہوتی ہیں، ان سے بھی دور ہو جاتے ہیں اور ان کو بھی جواب دہ نہیں ہوتے۔ اور پھر جب دوبارہ الیکشنز آتے ہیں اور ان کو پھر عوام کا خیال آنا شروع ہوتا ہے کہ اب ہمیں عوام کے پاس جانا چاہیے، تو وہ جو 4-4.5 سال کا گیپ ہوتا ہے اس کی وجہ سے عوام کو پریشانی ہوتی ہے، عوامی مسائل حل نہیں ہو پاتے، ان کی تکالیف کا ازالہ نہیں ہو پاتا، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ محبت کے، ان کے لیڈر ہونے کے، ان کے ہمدرد ہونے کے دعوے کرتے تھے، جب وہ ان لوگوں کے ساتھ دغا کرتے ہیں تو اس وجہ سے ان کے جذبات کو، لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، جس پر آپ دیکھیں کہ آج پیپلز پارٹی کی جو موجودہ سچویشن ہے، اگر ہم حکومتی پارٹی کی بات کریں تو صورتحال وہاں پہ بھی کچھ ایسی ہے۔ عمران خان صاحب کی جانب سے کہا جاتا رہا کہ یہ ایک بڑی جمہوری پارٹی ہے، مگر آپ دیکھیں کہ آپ وہاں اس کی مدر باڈیز کو دیکھیں تو وہاں کے جو عہدیدار تھے تنظیموں کے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ کے پی کے میں انتخابات میں شکست ہوئی تو پھر وہی مخصوص ٹولہ جو کہ خان صاحب کے قریب تھا، انہوں نے خان صاحب کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ چلے ٹھیک ہے، ٹکٹوں کی تقسیم تو واقعی غلط ہوئی، لیکن پھر اس میں وہ تنظیمی عہدیداروں پہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور خان صاحب نے کیا کیا کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے پورے پاکستان کی جو پی ٹی آئی کی تنظیمیں تھیں ان کو تحلیل کر دیا، ان کو ختم کر دیا گیا، اور اب ایک بار پھر وہی لوگ جو اقتدار میں ہیں، جو ایم پی اے، ایم این ایز، وزراء، مشیروں کے مزے لوٹ رہے، اب عہدے پھر ایک بار ان کو دینے کی بات کی جا رہی ہے، اور صوبوں کی سربراہی جو ہے پھر انہی اراکین پارلیمنٹری کو دی جا رہی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی بھی بندہ وہ الیکٹ ہو کے اسمبلی میں پہنچ گیا ہے تو اس کی بجائے جو عہدہ ہے وہ کسی دوسرے کارکن کو دیا جائے، اس کا حق ہے۔ عمیر، کیونکہ اب ہمارے پاس کچھ منٹ باقی ہیں، اگر بریفلی کس طرح سے ری اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے اس کنیکشن کو عوام کے درمیان، اور پیپلز پارٹی کی اسپیسیفکلی بات کر لیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اگر دوسری پارٹیز کی بھی بات کریں۔ دیکھیں اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ عوام رابطہ مہم جو ہے، جب تک آپ عوام کے لیے سیاست نہیں کریں گے، عوامی مفادات کی سیاست نہیں کریں گے اور جمہوری طرز عمل نہیں اپنائیں گے، اس وقت تک کسی بھی پارٹی کی جو جڑیں ہیں وہ اس طریقے سے بنیادیں ہیں وہ گہری نہیں ہو سکتی۔ وہ پھر یہی صورتحال ہوگی کہ جیسے ہی بندے ادھر سے ادھر شفل ہوں گے، وہ وننگ ہارسز ایک سے دوسری پارٹی میں جائیں گے تو اس کے ساتھ ہی پارٹی کا شرازہ بکھرتا جائے گا۔ آپ دیکھیں 2000 اوائل کے آغاز میں کاف لیگ کے ساتھ کیا ہوا، ٹھیک ہے، آج کاف لیگ کے پاس کتنے لوگ ہیں، کتنی سیٹیں ہیں، اس طرح ماضی میں بھی ہوتا چلا آیا ہے۔ جب تک آپ لوگ عوام کے لیے سیاست نہیں کریں گے، عوامی مفادات کی سیاست نہیں ہوگی، عوام اور اس کے جو الیکٹیبلز ہیں
ان کے مابین تعلقات گہرے نہیں ہوں گے، اس وقت تک کسی بھی پارٹی کی جڑیں کسی معاشرے میں، وہ فیصل آباد ہو، وہ پاکستان ہو، وہ کوئی دوسرا ملک ہو، نہیں گہری ہو سکتی۔ رانا صاحب، آپ کیا کہیں گے پی 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 کے سپورٹرز کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی سپورٹرز یا ووٹرز ہیں، میرا ان کے لیے پیغام ہے کہ وہ مایوس نہ ہوں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ان کے لیے بہت فکر مند ہے، پاکستان کے لیے فکر مند ہے، عام آدمی کے لیے فکر مند ہے، اور آنے والے الیکشن میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں، ووٹ کریں، تاکہ وہ اقتدار میں آ کر ان کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا اس بہت ہی اچھے انٹرویو کے لیے اور بہت ہی اچھے ڈسکشن کے لیے بھی۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب وقت ہے میرے فیوریٹ سیگمنٹ یعنی کہ کچن کے سیگمنٹ کا، اینڈ آف کورس میں آلریڈی کچن میں آ چکی ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ میں ایمفسائز کرتی ہوں کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ، بیکاز چاہے وہ آپ کی زندگی کی کوئی بھی اکمپلشمنٹس ہو، پیشنز ہو جن کو آپ پرسیو کرنا چاہتے ہیں، ایمبیشنس ہوں، ان سب کے لیے آپ کو مینٹلی اور فزیکلی فٹ ہونا ایبسلیٹلی بہت بہت ضروری ہے۔ ہر چیز ایک طرف ہے اور ہیلتھ ایک طرف ہے، اور کووڈ-19 میں شاید یہ سب سے بڑا لیسن ہے جو کہ پوری دنیا نے ایک ساتھ سیکھا ہے کہ اپنی ہیلتھ کو پرائیورٹائز کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، ورک آؤٹس کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں، تھوڑا بہت مینٹل ایکسرسائزز جس طرح سے یوگا ہو گیا، ریلیکس کریں اپنے آپ کو، اور اینکشیس تھاٹ سے، اوور تھنکنگ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ آئی تھنک دیٹس ون ٹیک اوے فرام دا ہول کووڈ-19 سچویشن۔ ڈائٹ کے بارے میں اگر بات کریں تو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹرز ہے کہ آپ کون سا کوکنگ آئل استعمال کر رہے ہیں۔ اگر میں گولڈن کوکنگ آئل کے حوالے سے بات کروں تو 100% آرگینک انگریڈینٹس کے ساتھ اس کو تیار کیا جاتا ہے، جس کے اندر پام، کاٹن سیڈ اور ساتھ ہی ساتھ سویا بین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ میں بات کر رہی ہوں گولڈن ویجیٹیبل گھی کی، اینڈ آف کورس بڑا ضروری ہے کہ جب بھی آپ کوئی ڈش تیار کرتے ہیں تو صحیح کوکنگ آئل اس کے لیے استعمال کیا جائے۔ کوئی بھی آپ ریسیپی بنا رہے ہوں، چاہے پھر وہ ٹریڈیشنل ریسیپی ہو، کوئی ماڈرن ریسیپی ہو، بیک کر رہے ہوں، ہر ریسیپی کے لیے ایک سرٹن اماؤنٹ آف آئل ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو ڈش کے اندر انکارپوریٹ کرتے ہیں، بٹ کوئی بھی کوکنگ ٹیکنیک ہو آپ کی ڈش 100% اچھی طرح سے بن سکتی ہے۔ یہی گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کا دعویٰ ہے، اور نہ ہی آپ کو صحت پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا اور نہ ہی آپ کو ٹیسٹ کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ اینڈ آف کورس اگر آپ پاکستانی ہیں، فیصل آبادی ہیں، تو ہم دیسیوں کا کھانے کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہو سکتا ہے، اور مزے مزے کے کھانے آپ کے سامنے موجود ہوں تو ان کو ریزسٹ کرنا ایبسلیٹلی امپاسبل ہوتا ہے۔ اسی لیے اچھے انگریڈینٹس کا استعمال کریں، ہیلدی انگریڈینٹس کا استعمال کریں، ویجیٹیبلس کا استعمال زیادہ کریں، فروٹس کو انکارپوریٹ کریں اپنی ڈائٹ کے اندر، اور پروٹینز، وٹامنس، ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی ہونی چاہیے نیوٹرینٹس آپ کے باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے ان کو لازمی طور پہ اپنی ڈائٹ کے اندر انکارپوریٹ کریں، تاکہ آپ ایک ہیلدی زندگی گزار سکیں، اور ڈفرینٹ طرح کی بیماریاں جو کہ اسپیشلی پاکستان کے اندر بہت عام ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اور یہ ڈائٹ کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، جب آپ کی ڈائٹ اچھی نہیں ہوتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ تھوڑی تھوڑی بیماریاں جو ہے وہ ایڈ اپ ہوتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ بائی یور 40s کمپلیٹلی آپ کی صحت بگڑ چکی ہوتی ہے۔ بٹ اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو اسٹارٹ، آج ہی شروع کریں، اپنی زندگی میں تھوڑا سا ورک آؤٹ ایڈ کر لیں، 10 منٹ کے لیے صرف واک کر لیں، موسم بھی آج کل بہت اچھا ہے، کور کر کے آف کورس باہر جائیں، خود کو بغیر کور کیے باہر مت جائیں تاکہ اور بیمار ہو جائیں، اسی لیے 10 منٹ کی واک کو ایڈ کریں، تھوڑی دیر کے لیے موسم بھی انجوائے کریں، اپنے آپ کو مینٹلی بھی تھوڑا سا ریلیکس کریں۔ نیچر کے نزدیک رہنے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ ایکسٹرا چیزوں کا، انگریڈینٹس کا اپنے کھانوں میں استعمال نہ کریں، اپنے کھانوں کو سمپل رکھنے کی کوشش کریں۔ کوئی ڈش بنا بھی رہے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری جو فیٹننگ چیزیں ہیں ان کو مت یوز کریں، تھوڑی لائٹ رکھیں اپنی ڈشز کو، اپنے اوور آل کھانے کو، نمک کا استعمال تھوڑا سا کم کریں، سوڈیم آف کورس آپ کو پتا ہے کہ اگر بہت زیادہ مقدار میں آپ لیتے ہیں تو ایونچولی آپ کو کئی سارے ہیلتھ ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو بچا کے رکھیں اپنے آپ کو، اور ایک بڑی بیلنسڈ ڈائٹ استعمال کرنے کی اور کھانے کی کوشش کریں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر میں بات کروں چائے کے حوالے سے تو آئی تھنک ہم سب کو یا تو کافی یا ٹی ان دا مارننگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اپنے دن کو شروع کرنے کے لیے، روٹین کو شروع کرنے کے لیے۔ انفیکٹ کچھ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ وہ تھوڑی کم پتی والی چائے پئیں، اینڈ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ تیز پتی والی چائے پینے پسند کرتے ہیں۔ اگر میں ڈی ٹی کے حوالے سے بات کروں تو ڈی ٹی ایکسٹریم کوالٹی پیکنگ جو کہ یلو کلر میں اویلیبل ہے، تھوڑی کم پتی اگر آپ پینا پسند کرتے ہیں تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ڈی ٹی دانے والی جو کہ ریڈ پیکنگ میں اویلیبل ہے اگر آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ ریڈ پیکنگ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اینڈ آپ پہ ایبسلیٹلی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی والی کوالٹی پسند کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ڈی ٹی گریٹ ویلیو پیک میں بھی اویلیبل ہے، جس کا مطلب ہے سیم پرائس کے اندر آپ کو ایکسٹرا پتی بھی مل جائے گی۔
मौसम कुछ इस तरह का है कि हर कोई थोड़ा सा क्या अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिएटिव शायद महसूस करता है या मुख्तलिफ महसूस करता है. एक वाइब ही इस मौसम की बहुत डिफरेंट होती है. तो बदलते हुए मौसम के साथ एक चाय का कप हो, कुछ मज़ेदार सी डिशेस हो, स्पेशली अगर हम समोसे की बात कर लें या चिप्स की बात कर लें, बेसन वाली चिप्स इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट, मुझे बहुत पर्सनली अच्छी लगती है. मुझे पता है बहुत सारे लोगों को गुस्सा आ रहा होगा कि मैं सुबह सुबह क्यों खाने की बात कर रही हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम अपने आप को हेल्दी भी रखें, अच्छी अच्छी डिशेस भी ट्राई करें, मिकदार थोड़ी कम कर लें, थोड़ा सा पोर्शंस बना लें अपनी डिशेस के, बजाय इसके कि एक ही डिश को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के, और बदलते रहें रोज़ाना. अगर आपको कोई एक डिश बहुत पसंद भी है, फिर भी कोशिश करें कि तब्दील करते रहें अपनी जो डिशेस हैं, और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डिफरेंट तरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स अपनी बॉडी की, उनको ज़रूर पूरा करें. जितनी देर आप लोग जाएं, जाके थोड़े से रिलैक्स हो जाएं, उतनी देर छोटा सा ब्रेक लेते हैं. जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत ही खास मेहमान हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे होंगे. तो जी छोटा सा ब्रेक लें, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं. आपको पता है ब्रेक में जाने से पहले हमारे किचन का सेगमेंट, और प्लीज़ 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 अपनी हेल्थ को ज़रूर प्रायोरिटाइज़ करें, स्पेशली इस मौसम के अंदर जहाँ पर ठंड थोड़ी ज़्यादा हो रही है, बारिशें भी हो रही हैं, और उसकी वजह से ठंड आपको बहुत जल्दी लग सकती है. अगर आप हीटर वाले कमरे से निकल कर बाहर जाते हैं तो हमेशा कोशिश करें हीटर को थोड़ी देर पहले ऑफ कर दें, या फिर अपने आप को कम्प्लीटली कवर करके बाहर निकलें, ताकि ठंडा गर्म होने की वजह से आप जो है बीमार नहीं हो जाएं. और आजकल ज़्यादातर लोग हैं एटलीस्ट या तो गला ख़राब हो जाता है या गले की खराश हो जाती है, थोड़ा सा फ्लू हो जाता है, तो अपने सर को भी ढांप कर रखें ताकि आपको ठंड बिल्कुल नहीं लगे. साथ ही साथ आपको पता है फैसलाबाद शहर के जितने भी इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं उनके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं इशूज़ को, और जहाँ भी इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है उन पर हमेशा कोशिश रहते हैं. और हमेशा याद रखें, क्रिटिसाइज़ करना कभी भी हमारा मकसद नहीं होता है. एक्चुअली में जब तक आप क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, कुछ चीज़ों को मेंशन नहीं करेंगे, और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के थ्रू हमारी कोशिश होती है कि चीज़ों को हाईलाइट किया जाए, इशूज़ को, और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लाया जाए. तो हमें हमेशा सिर्फ तनकीद करना हमारा मकसद नहीं होता है. साथ ही साथ बहुत ही खास मेहमान आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं. कोशिश करेंगे कि थोड़े से मुश्किल सवाल हों, बाकी हम आसान सवालों के ऊपर ही रहने की कोशिश कर रहे हैं. तो जो हमारे साथ शेख शाहिद जावेद मौजूद हैं, जो कि वाइस चेयरमैन है वासा के, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर. बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे ऑडियंस के लिए. स्पेशली आजकल जो मौसम है उसमें तो बहुत ही मुश्किल है किसी के लिए भी ज़्यादा कुछ भी करना, तो इसलिए और भी ज़्यादा हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकाला. अगर ओवरऑल बात करें वासा के हवाले से, तो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर करंटली काम किया जा रहा है, और फैसलाबाद की अवाम, आई थिंक हमेशा बहुत सारे सवालात और भी हैं फैसलाबाद के अवाम के, लेकिन उन पर हम बाद में आते हैं. कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया जी, आपने ये बड़ा मुश्किल दिन है आज हमारे लिए यहाँ आना. नो डाउट सर्दियों में जैसा आपने अभी कहा कि इन दिनों में मुश्किल होता है ना, लेकिन जो ये दिन चल रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, और पिछले 2 दिन से हम लोग सड़क पे ही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमें कोई ऐसी कंप्लेंट्स नहीं है जो पहले होती थी. इसका मतलब है वासा काम कर रही है. जो मैं पहले भी प्रोग्राम्स में आके आपको हमेशा बताता था कि हम लोग काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो पब्लिक कहना शुरू हो गई है. काफ़ी सड़कों पर आपको खुदाई भी नज़र आ रही है, वहाँ पर काम हो रहा है, सीवरेज लाइनों पे काम हो रहा है. इस पर आज ना ये बड़ा अच्छा आपने टाइम हमें दिया है कि मैं आज आपको ब्रीफली बता सकूं कि इस टाइम वासा कहाँ खड़ा है और आने वाले चंद सालों में वासा कहाँ होगी, और जब हमने वासा का चार्ज लिया था तब क्या पोजीशन थी. देखें, ये बड़ी एक कुल्लक है कि फैसलाबाद को सीएम रिलीफ पैकेज में कोई तकरीबन 16 करोड़ रुपए का 16 अरब का उन्होंने अनाउंस किया था. उसमें से 4 अरब सिर्फ वासा लेने में कामयाब हुई, क्योंकि जो बस हालात थे हमारे, उसकी हमें इंस्टॉलमेंट में पैसे आने शुरू हो गए हैं. मैं आपको ब्रीफली आज बताऊंगा. सबसे पहली हमें इंस्टॉलमेंट आई तो हमने सबसे पहले मशीनों को देखा कि हमें कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए कि जिनकी वजह से हमारी सीवरेज लाइनों की सफाई नहीं होती थी, हमें इश्यूज रहते थे. हमारे पास अनफॉर्चुनेटली 2 जेटर मशीनें हैं और 2 ही सकर मशीनें हैं पूरे फैसलाबाद के लिए. अगर यहाँ एक मशीन काम कर रही है और उसे एमरजेंसी जरूरत पड़ जाती कि आप गुलाम मोहम्मदाबाद में मसला है, तो जाते जाते शायद वो सारा इलाका डूब जाए. तो इस दफ़ा हमने 8 हर सब डिवीजन के लिए 1 जेटर और 1 सकर मशीन बाय की है, जो मई में हमें मिल जाएगी. उसकी हमें पेमेंट हो गई है, हमने कर दी हुई है सीएम पैकेज में. सबसे पहला काम तो हमने ये किया कि अपना इक्विपमेंट कंप्लीट करें, और उसके बाद हमारे 19 मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हुए हैं, जो कि
جن کی لاگت تقریباً 3 ارب کے قریب ہوگی. ان میں سے ایک سب سے پہلے جو ہے لاری اڈا، اس کے ملحقہ یہ سرگودا روڈ، شاید آپ کے نزدیک ہی آپ دیکھتے ہوں گے. ان کے ساتھ ساتھ جتنے کالونیز اور علاقے ہیں وہاں سیور لائنیں بچھ رہی ہیں. جو اسٹیڈیم پہ پریشر آتا تھا پانی کا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا وہاں یہ لائن چلنے کے بعد. ایک ہماری 208 چک ہے، آج بھی شہر کے قریب ترین وہ علاقہ ہے، سب سے مہنگا علاقہ ہے، لیکن وہاں نالی سسٹم تھا. وہاں تقریباً 8 کروڑ کی لاگت سے وہاں پر ہم سیوریج سسٹم ڈال رہے ہیں اور وہ تقریباً 3 کلومیٹر کی لائن ہے، وہ بھی کام شروع ہو چکا ہوا ہے. جنگ روڈ پہ ہمارا موٹر مارکیٹ ایک بڑی پرانی لائن تھی، وہاں پر انکروچمنٹ ہو گئی تھی. جیسا کہ پچھلے دنوں کراچی میں ایک حادثہ ہوا ہے، سیور لائن پھٹی اور پوری بلڈنگ مدھم ہو گئی. اسی طرح یہ بھی سیور لائن 54 انچ کی لائن تھی، اس کے اوپر کافی دکانیں بنی ہوئی تھی، لوگوں کے پلازاز بنے ہوئے تھے. شکر ہے اللہ کا کہ ہم نے ٹائملی اس پہ ریپڈلی رسپانس دیتے ہوئے اب ہمارا اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ لائن بند کر دی گئی ہے اور ایک نئی لائن ڈل رہی ہے. ساتھ ساتھ ہم نے جتنے ہمارے ڈسپوزل اسٹیشن ہیں ان کی کیپیسٹی بڑھا دی ہے. کچھ پرانی موٹریں، پرانے پمپس وہ چینج ہو رہے ہیں. تو میں بڑے ہمیں دعوی سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے 2-3 سالوں میں فیصل آباد واسا کے حالات انٹائرلی چینج ہوں گے. آپ نے اکوپمنٹ کے حوالے سے بات کی، کیا 8 مشینیں اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ 8 جیٹرز اور 8 سکرز دونوں خریدے گئے ہیں، کیا یہ پورے فیصل آباد شہر کے لیے کافی ہوں گے؟ دیکھیں ابھی اس میں امپروومنٹ ہے، آئی ہیو ٹو سے دیٹ امپروومنٹ ہے. ہے. بالکل دیکھیں امپروومنٹ ہے. ابھی ہم 2 مشینوں سے کام لے رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تو پھر بھی آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. جب 8 ہوں گی ایک سب ڈویژن کے لیے میرا خیال 2 کافی ہیں، جٹر 2 سیکر، لیکن ایک ہو جائے یعنی 50%. لاہور ہمارے سے بہت بڑا شہر نہیں ہے، وہاں پر 40 مشینیں ہیں، ہمارے پاس 2 ہیں. تو ہم کیسے لاہور کے ساتھ کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ تو دوسرا فیصل آباد جو پینے کا صاف پانی ہے وہ فیصل آباد میں 28 کلومیٹر دور سے آتا ہے. 3 جگہوں پہ پانی کو روک کے پمپنگ کر کے ویل بنے ہوئے ہیں، وہاں سے پھر فورس پمپنگ ہوتی ہے اور پھر جا کے فیصل آباد کے لوگوں کو ملتا ہے. اس کے اوپر ہمارا 900 تقریباً 26 روپے پر گرانہ خرچہ آتا ہے اس کو پانی کو یہاں لانے کے لیے. اور بل کیا ہے ایوریج 2.5 مرلے کے گھر کا 55 روپیز. اس کے بعد گورنمنٹ کچھ ہمیں 100 کتنے روپے سبسڈی دیتی ہے. واسا خسارے میں اس وجہ سے ہے کہ ہماری لاگت زیادہ ہے اور ہماری ریکوری کم ہے. تو انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے ہماری سروس بہتر ہوگی پھر ہماری ریکوری بھی آئی ہوپ بہتر ہوگی، پھر ٹیرف پہ بات کریں گے. لوگ اکثر کہتے ہیں جی ٹیرف بڑھائیں، میں کہتا ہوں پہلے سروس بڑھائیں. ہماری سروس بہتر ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ٹیرف بھی بڑھے گا. ڈی سلٹنگ کے حوالے سے بھی ہمیشہ کمپلین کی جاتی ہے جب بھی بارشیں، جیسے آپ نے خود مینشن کیا. اینڈ ڈیفینیٹلی ہم نے بہت امپروومنٹ دیکھی ہے پہلے سے، بیکاز زیادہ تر اگر پوری رات کل رات بھی بارش ہوئی ہے اور یوزلی ہمیں صبح کے وقت سڑکوں پہ پانی بھرا ہوا نظر آتا تھا. ڈی سلٹنگ کے حوالے سے بھی امپروومنٹ ہو رہی ہے؟ جی ڈی سلٹنگ جو ہے ہم سارا سال کر رہے ہیں. پیچھے کرونا کی وجہ سے ایشوز آئے تھے جو لاسٹ مونسون کی بارشیں، اس کے بعد کنٹینیو ڈی سلٹنگ ہوئی، لیکن دسمبر اور جنوری میں نہیں ہوتی. 2 ماہ گرمیوں 2-3 ماہ ہوتے ہیں، 2 سردیوں کے. ان 2 ماہ میں ڈی سلٹنگ نہیں ہوتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ روڈ سائڈ ڈرینز ہیں جو کہ واسا کی ڈومین میں نہیں آتی، وہ ہیں کارپوریشن کے انڈر. انفارچونیٹلی ہمارے بلدیاتی ادارے نہیں ہیں، ادارے ہوں گے تو وہ اس کو آن کریں گے. اس کی صفائی ستھرائی واسا کرواتا رہا ہے ہمیشہ سے. کارپوریشن اس کے اگینسٹ ہمیں ڈیزل کے صرف فیول کے پیسے دیتے تھے. اس دفعہ وہ بھی لیٹ ہوئے ہیں، لیکن واسا اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. آپ نے ابھی بھی ہمیں آ رہا تھا یہ کرین اسی روڈ کے اوپر کر رہی ہے کام اس کی روڈ سائڈ ڈرین کی. تو ڈرینز کی بھی پراپر صفائی ہو جائے گی تو انشاءاللہ جو تھوڑے سے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے. آپ نے فنڈنگ کے حوالے سے بھی بات کی. 3 ارب روپے اف آئی ایم کریکٹ آپ نے 3.9 بلین 3 ارب 90 کروڑ. ٹھیک ہو گیا. 3 ارب کے یہ پروجیکٹ ہے، باقی 90 کروڑ کی جو مشینری وغیرہ ہے اور دوسرے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ کن پروجیکٹس کے اوپر لگائے جائیں گے؟ آپ نے مینشن کیا ہے کچھ جی میں نے کچھ مینشن کیے ہیں. یہ تقریباً 19 میگا پروجیکٹ ہیں. یہ بیسیکلی جو ہمارا ترقیاتی جو بھی پروجیکٹ بنتا ہے نا، اس میں وہاں کے متعلقہ ہمارے پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں، ہمارے ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، علاقہ کے لوگ ہوتے ہیں، پھر جا کے اس کی ایک سکیم دی جاتی ہے. یہ 19 بڑی سکیمیں ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ کوئی ہزاروں سکیمیں ہیں. مطلب جیسے یہ آپ کے سرگودا روڈ پہ مین لائن ڈال رہی ہے نا، تو اس کے ساتھ ساتھ جتنی کالونیز یا محلے ہیں ان کے اندر گلیوں میں بھی لائنیں ڈالیں گی، وہ اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہوں گی.
تو یہ میگا 19 سکیمیں ہیں. بالکل جی. اور اگر بلدیات کے حوالے سے بات کریں، کیا فیصل آباد شہر میں جہاں پر واسا کے حوالے سے ایشوز پچھلے سال کئی سارے ہم نے دیکھے، کیا بلدیات کا ایکٹیو نہ ہو پانا اس کا حصہ تھا؟ میں آپ سے یہ ضرور چاہوں گی جواب لینا، لیکن کیونکہ کالر موجود ہے تو پہلے ہم کالر لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو اگر آپ چاہیں تو آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے. اور آپ کی کالز ہمارے لیے بہت بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کے سوالوں کو ہم بہت ویلیو کرتے ہیں. تو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں ڈسکشن کو. کیا بلدیاتی اداروں کا ایکٹیو نہ ہو پانا پچھلے سالوں میں ایک وجہ بنا واسطہ کی افیکٹونیس کم ہونے کا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ بلدیاتی اداروں کا ایکٹیو نہ ہونا. اگر وہ ایکٹیولی کام کریں گے، وہ ان کے تو اپنی یونین کونسل میں سارے مسائل انہوں نے حل کرنے ہوتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کارپوریشن کے انڈر ہے. جب یہ بلدیاتی ادارے اب جو گورنمنٹ ابھی جو ایکٹ لے کے آ رہی ہے، 22 محکمے کارپوریشن بلدیاتی اداروں کے نیچے چلیں گے، میئر کے نیچے چلے جائیں گے. 22 اداروں میں واسا بھی ہے، پی ایچ اے بھی ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی ہے. جب یہ سارے ہمیں اپنی ایمرجنسی بنتی ہے تو ہمیں لاہور جانا پڑتا ہے، سیکرٹری صاحب کے پاس جانا پڑتا ہے متعلقہ. جب ہمارا مین یہاں سے سارا کنٹرول ہوگا، سپوز بارش ہو جاتی ہے، بڑی بارش آ جاتی ہے، ہمارے پاس جنریٹرز کم ہوتے ہیں، ہم فوری طور پہ کہتے ہیں ہمیں پی ایچ اے سے لینے پڑے ہیں یا سالڈ ویسٹ والوں سے لے کے ہم مختلف پوائنٹس جہاں پر زیادہ پریشر ہو وہاں 3 جنریٹر رکھ دیں، ایک خراب ہو دوسرا، تو اس کے لیے ہمیں پرمیشن لینے کے لیے سیکرٹری صاحب کے پاس جانا پڑے گا. جب یہاں کارپوریشن کے انڈر ہوگا، ایک آرڈر ہوگا اور وہ سارا ہم مل کے ایک اجتماعی طور پہ کوئی بھی آفت ہے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. بالکل جی. اور یہاں پر ہم عوام کی آواز کو آگے لے کر آئیں گے. آپ کو پتہ ہے ہمارے پروگرام کا سٹی 41 کا ہمیشہ یہی مقصد رہا ہے کہ ہم آپ کی آواز کو، آپ کے سوالوں کو آگے لے کر آئیں، اوپر لے کر آئیں، تاکہ آپ کے سوالوں کے جواب دیے جا سکے. تو جی اب ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، نمبر آپ کی اسکرین پر موجود بھی ہے. آپ کال کر کے ہمارے اس ڈسکشن کا حصہ بن سکتے ہیں، آپ کے سوالوں کو ہمارے شو کا حصہ بنا سکتے ہیں. جو کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم جی. اگر آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں تاکہ آپ کی آواز مجھے کلیئرلی آ سکے. اچھا جی، تو یہ کال ڈراپ ہو گئی. اگر کوئی چاہے تو نمبر اسکرین پر موجود ہے، آپ کال کر سکتے ہیں. آپ نے بڑا اچھا کلیریفائی کیا، اسپیشلی اگر اوور آل واسا کے حوالے سے بات کریں، ایسے اور کون سے ایشوز ہیں جو کہ آسان بنانے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کے لیے فنکشن کرنے کے لیے؟ آف کورس آپ کو چاہے وہ ہم پنجاب گورنمنٹ کی بات کر لیں، دوسرے اداروں کی بات کر لیں، فنڈنگ کی بات کر لیں، کہاں پر امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو بہتر کرنا ہوگا. ہمیں سوچنا چاہیے کہ جیسے ہمارے گھر ہیں ویسے ہی ہماری گلی ہیں. اگر ہم گھروں کی صفائی کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، سارے گھر کا کوڑا اکٹھا کر کے باہر رکھ دیا جاتا ہے. ایسے ہی. اور اسی طرح جب ہم برتن دھوتے ہیں گھروں میں، اور وہی جو اس کے کیا کہہ لیں برتن صفائی جو بھی دھوتے ہیں، آئی ڈونٹ نو ورڈ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہ سارا نالیوں میں جا کے وہ جم جاتا ہے، اس کی سلج بنتی ہے. تو تھوڑا سا اگر ہم اپنے طور پہ کیئر کریں ہر بندہ، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسے بڑے ایشوز انشاءاللہ رہیں گے. ابھی تو ہیں. آپ کو 3 اور میں بڑے پروجیکٹ بتانا چاہوں گا کہ ایک تو سی ایم پیکج میں ہم جو ہماری اقلیتی آبادیز ہیں، بہت برے حالات ہیں وہاں پر. وارث پورا ہو گیا، برکت پورا، خوشحال ٹاؤن، اس کے ساتھ ساتھ اور کافی بڑی آبادی ہے وہاں پر. اسپیشل سی ایم پیکج میں 30 کروڑ روپے کا وہاں پر کام شروع ہو چکا ہوا ہے. تو انشاءاللہ 2-3 سالوں کے اندر یہ بیسیکلی پیسے ہمیں آتے ہیں پارشلی. ہمیں وہ ایک ٹائم فریم دیتے ہیں کہ یہ 3 ماہ میں آپ نے اتنا کام کرنا ہے. ویسا اس کے اگینسٹ پیسے نہیں آتے، اس کے اگینسٹ ہمیں وہ ہمارے ٹینڈرز ہو جاتے ہیں. ہم نے 3 ماہ میں وہ کام کرنا ہے. ان کے انجینئرز آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ان کی منشا، ان کی جو میرٹ کے مطابق ہوا ہے، پھر اگلی ہمیں انسٹالمنٹ مل جاتی ہے. تو ہم نے یہ 3 سالوں میں پیسے لگانے ہیں اور انشاءاللہ لگانے ہیں، یہ نہیں کہ واپس جائیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ شہر انٹائرلی آپ کو چینج نظر آئے گا. اور 3 بڑے پروجیکٹ جو اس گورنمنٹ میں ہم نے شروع کیے ہیں، جن کی آئی ہوپ کہ مارچ تک وہ آن گراؤنڈ شروع ہو جائیں گے. ایک ہے جائکا کے ساتھ، وہ 6 ارب تقریباً 7 ارب کے قریب وہ جائکا فیصل آباد میں فنڈنگ کر رہا ہے. جال خانوانہ میں جو 3 ملین کیوسک پانی پہلے ہم وہاں سے پروڈیوس کر رہے تھے نہر سے لے کے سرفس واٹر، اس کی انہانسمنٹ ہونے جا رہی ہے. وہ تقریباً 10 ملین کیوسک پانی ہو جائے گا، جو 1.5 لاکھ کی آبادی کو ہم پانی
پینے کا صاف پانی وہاں سے پرووائڈ کریں گے. دوسرا ہمارا ہو رہا ہے فرانس کے ساتھ، جو 14 ارب کی فرانس کی یہاں پر انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے. اس میں ہم ادھر جڑاں والا نہر سے پانی لا رہے ہیں، جو تقریباً 35 ملین کیوسک پانی، پینے والا پانی، صاف پانی 7 لاکھ کی آبادی کو. ایسٹرن سائڈ پہ ایشوز زیادہ ہیں پینے والے پانی کے، وہ پانی دیا جائے گا. اور اس طرح سے فیصل آباد میں پینے کا صاف پانی تقریباً ہر انسان کے پاس پہنچ جائے گا. تیسرا ہمارا میگا پروجیکٹ ہے ڈنمارک کے ساتھ، 16 ارب کی انویسٹمنٹ ہے. جو یہ اب ہم پانی پیتے ہیں اور پی کے یہ ضائع ہوتا ہے، پانی تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پانی کے بارے میں تو حکم ہے کہ دریا کے کنارے پہ بیٹھ کے بھی ضائع نہ کرو. اور یہاں ہمارا پانی لاکھوں ملین کیوسک پانی ضائع ہو رہا ہے. تو واٹر ٹریٹمنٹ بالکل انوائرمنٹ فرینڈلی یہ پروجیکٹ ہے. جتنا پانی ہوگا وہ ٹریٹ کر کے دوبارہ اسی نہر میں 44 ملین کیوسک پانی دیا جائے گا، جو ہارویسٹنگ کے کام آئے گا، جو نہروں میں جو ہماری فصلوں کے کام آئے گا. ابھی اس دفعہ بارش کم ہوئی ہے اور ہم لوگوں کو لالے پڑے ہوئے کہ ہماری شاید گندم اس طرح سے نہ ہو. یہی اگر ہماری نہریں، ہمارے دریا پراپر چلتے ہوں تو ہمیں اس طرح سے اتنی پرابلم نہ ہو. تو انشاءاللہ واسا یہ بھی ایک پاکستان کا ایک سب سے زبردست پروجیکٹ ہوگا ہمارا. آپ نے انڈیویجول رسپانسبلٹی کے حوالے سے بات کی کہ لوگ جو بھی برتن دھوتے ہیں وہ فوڈ ویسٹیج اسپیشلی جو ہے وہ ویسے ہی بہا دیا جاتا ہے، آگے جا کے پائپس کے اندر وہ ڈیمیج یا کنسٹرکشن گھی والے برتن. بالکل. کیا اس کے لیے کوئی اویئرنیس کمپینز یا کوئی اس طرح کی پلاننگ بھی کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو آگاہی دی جا سکے؟ اویئرنیس تو ہمیں جتنا ٹائم ملتا ہے، سب سے بڑا اس ٹائم ٹول ہے میڈیا. آپ لوگ ہیں، اگر آپ جو کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے. ہمیں تو ہم نے جہاں جا کے کرنا ہے وہاں 200, 400, 500, 1000 بندہ ہوگا وہ دیکھ لے گا. آپ کے ویورز لاکھوں کی تعداد میں ہیں. آپ ہمیں جب بلوائیں، ہم لوگ کر رہے ہیں اپنی طرح. تو ہم لوگ واک بھی کرتے ہیں، ہم لوگوں نے شروع سے کر رہے ہیں. تو جیسے یہ کرونا آیا ہم نے ہینڈ واش کا کیا، لیکن جب سٹی 41 ہمارے ساتھ ملا تو فیصل آباد کے ہر بندے نے ہاتھ دھونے شروع کر دیے. اسی طرح آپ ہماری معاونت کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ہماری آگاہی مہم چلے گی. بالکل. اور فریش واٹر کے حوالے سے بھی تازہ پانی کی بات کی آپ نے. پوری دنیا کے اندر یہ ڈر ہے اور پاکستان کے اندر بھی خدشہ ہے کہ اگلے 10 سال کے اندر فریش واٹر ہمارے پاس موجود نہیں ہوگا. آلریڈی اگر کراچی کے حوالے سے بات کریں تو اسی طرح کی صورتحال ہے کہ آپ کو ٹینکرز سے پانی خریدنا پڑتا ہے، پینے کا پانی خریدنا پڑتا ہے. گرم پانی سردیوں کے اندر آنا ہی بند ہو جاتا ہے. اگر ہم اپنی عادتیں تبدیل نہیں کرتے، پانی کا ضائع کرنا تبدیل نہیں کرتے، تو کیا آگے چلتے ہوئے پورے پاکستان میں یہ صورتحال دیکھی جا سکتی؟ دیکھیں جی، پاکستان دنیا کا ایک خوش قسمت ترین ملک ہے. میں آپ کو 90s کی بات بتاتا ہوں. 90s میں ترکی میں پانی بکتا تھا، استنبول میں، یورپ میں پانی بکتا تھا، اور ہمارے اب ہوا ان سے 40 سال بعد. تو یہ بھی تبھی اسی وجہ سے ہوا کہ ہم لوگوں نے کیئر نہیں کی. ابھی بھی پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے. پاکستان میں جیسے آج کل سنو فالنگ ہو رہی ہے، ہمارے گلیشیئر ہیں، اللہ کرے یہ بچ جائیں اگر ہم اپنی انوائرمنٹ بہتر کر لیں. اور یہ تو ہمارے دین میں ہے پانی کو بچانا، پانی کو سیو کرنا. تو ہم تو کرتے ہی ہیں، لیکن ہمیں، میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اس پہ سوچنا ہوگا. اور پانی کا متبادل کچھ نہیں ہے، کچھ دنیا کی کوئی آئٹم، جب آپ کو پیاس پانی کی لگی، نہ آپ کو جوس اچھا لگے گا نہ دودھ. باقی ہر چیز کا نعم البدر ہے، پانی کا نہیں ہے. تو پانی کو ہمیں سیو کرنا ہوگا. فیصل آباد میں جیسے انڈسٹری زیادہ ہوتی جا رہی ہے، جو بہت اچھی بات ہے، ہماری انڈسٹری گرو کر رہی ہے، ہمارے ایکسپورٹس اکانومی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کیمیکل ویسٹ پانی میں شامل ہو رہا ہے. ابھی تک ہم یہ مینیج نہیں کر پائے کہ کس طرح سے کیمیکل ویسٹ کو صحیح طرح سے ڈسپوز آف کیا جائے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے اداروں کے لیے، انوائرمنٹ اسپیشلسٹ ایکسپرٹس کے لیے، اور اسپیشلی جو مل اونرز ہیں، فیڈمک جس طرح سے گرم بات کی، کتنا ضروری ہے کہ وہ ابھی سے اس کے بارے میں سوچ کر آگے چلیں؟ دیکھیں جی، جو انڈسٹری ہے نا، انڈسٹری میں تقریباً ساری انڈسٹریز میں ایک حد تک وہ پانی کو ٹریٹ کرتے ہیں. وہ انہوں نے ایک پرانا سسٹم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ سب سے بہترین سسٹم ہے کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے ویل بنائے ہیں. پہلے ایک میں اس کا جو اوور فلو ہوتا ہے وہ دوسرے میں جاتا ہے، اس کا جو ویسٹ جو کہنے کے کیمیکلز وغیرہ وہ نیچے بیٹھے، لیکن پھر بھی یہ 100% نہیں ہے. تو اس کے لیے یہ فیصل آباد جو
ہم ڈنمارک کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں ایسٹرن سائڈ پہ اسپیشلی. تو یہ اس پہ بھی ہماری کافی دفعہ میٹنگز ہو چکی ہیں کہ ہم اپنی جو ہماری ڈرینز ہیں بڑی جو دو بڑی شہر فیصل آباد کے گرد و نواح میں بہتی ہیں وہاں پر اگر واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگ جائیں تو یہ پانی کم از کم ہماری ہارویسٹنگ کے کام آئے, ہماری کاشتکاری کے کام آئے. پینے کے شاید نہ آ سکے لیکن کاشتکاری کے بھی کام آ جائے گا تو میرا خیال بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہوگی. دوسرا آپ نے فیڈمک کی بات کی ہے. فیڈمک میں تو یہ ان کے بائی لاز میں ہے کہ آپ نے واٹر کو ٹریٹ کر کے باہر دینا ہے. تو انشاءاللہ تعالی لگے ہوئے ہیں. اب 70 سالوں کی جو برائیاں ہیں یہ 2 سالوں میں تو نہیں حل ہوں گی لیکن ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے. آج ہم ہیں کل ہمارے بعد اور ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ودن 2-3 ایئرز فیصل آباد بہتر ہوگا. اور ہمیشہ شکایت کی جاتی ہے فیصل آباد کے شہریوں کی طرف سے اور یہ بڑی شکایت رہی ہے کہ فیصل آباد کو بہت ساری چیزوں میں نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے, اسپیشلی فنڈنگ کے حوالے سے ہمارے مسائل ادارے چاہے بھی تو کئی دفعہ آواز اوپر تک نہیں پہنچا پاتے, پروونشل باڈیز تک یا پھر گورنمنٹ باڈیز تک نہیں پہنچا پاتے. اگری کرتے ہیں, ڈس اگری کرتے ہیں؟ بالکل میں ایگری کرتا ہوں جی کہ فیصل آباد بڑا نگلیکٹ رہا ہے پیچھے. فیصل آباد آج تک آپ دیکھیں نا, فیصل آباد میں مجھے نہیں کوئی بڑا نام نظر آتا کہ جیسے لاہور, سیالکوٹ, گوجرانوالا, گجرات, ایون آپ کسی چھوٹے سے چھوٹے شہر میں دیکھ لیں جو سیاسی طور پہ بے شمار منسٹرز ان شہروں میں ہوئے, ہمارے پاس ہے سچ کوئی ایسی آواز اٹھانے والا بندہ ابھی تک نہیں آیا. جب ہماری آواز عوانے بالا تک ہمارے پارلیمنٹیرینس ہی پہنچا سکتے ہیں, لیکن الحمدللہ اس دور میں جو 4 ارب واسا کو ملا ہے یہ میرا خیال ہے کہ ہماری آواز ہی وہاں تک پہنچی ہے. تو ہوپس ہو کہ بہتر ہوگا. پرانے اگر جو گورنمنٹس رہی ہیں ان سے کمپیریزن کریں تو پہلے دور بہتر تھے یا یہ دور؟ دیکھیں میں نا کل ایک جوک ہے پڑھ رہا تھا کہ پہلے ویو آتی ہے, کرونا کی ویوز آئی ہیں. پہلی ویو آئی نواز شریف صاحب آئے, ویو آئی بے نظیر آ گئی, اب ایک ویو آئی وہ بلاول بھٹو اور مریم آ گئی, اب عمران خان ویکسینیشن ہے تو ویکسینیشن میں تکلیف تو ہوتی ہے. یہ بہتری کرنے کے لیے عوام کو سفر کرنا پڑ رہا ہے نو ڈاؤٹ, لیکن آئی ہوپ کہ بہتر ہوگا. اس کا یوں ہے کہ پاکستان 20 مرتبہ IMF کے پاس گیا. IMF ایک وہ ادارہ ہے جو انویسٹمنٹ کرتا ہے ملکوں کو سٹینڈ کرنے کے لیے. جب آپ کسی سے کوئی پیسہ لیتے ہیں یا بینکوں سے انڈسٹریلسٹ یا کوئی بھی بزنس مین قرض لیتا ہے تو وہ خود کو بہتر کرنے کے لیے لیتا ہے, اس کے مطابق وہ اپنے معاملات کو چلاتا ہے. یہاں کیا ہوتا رہا, IMF سے پیسے آئے, کچھ پیسے سڑکوں پہ لگائے, کچھ گلیوں پہ لگائے, کچھ منسٹروں نے کھائے اور ختم ہو گئے. اگلی گورنمنٹ آئی, اس نے IMF سے پیسے لیے, یہ نہیں سوچا کہ اس کو بزنس پلان بنائیں, ملک کو ایک بزنس کی طرح ایک انڈسٹری کی طرح چلائیں تاکہ ملک پیروں پہ آئے. تو یہ پہلی گورنمنٹ ہے, اس وجہ سے زیادہ عوام کو سفر کرنا پڑ رہا ہے. دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں آپ دیکھیں ہماری روزمرہ کی چیزیں جو جی بالکل جی. اس سے پہلے کہ آپ دوسری سائڈ کی سٹوری سنائیں, اور جیسے کہ بہت ہی مزے کا پوائنٹ ہے, ویکسینیشن آ چکی ہے اینڈ مزید بھی گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کنورسیشن کو تھوڑا سا لائٹ ہارٹڈ اور پروڈکٹیو اور پازیٹیو رکھنے کی کوشش کریں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت ہی خاص مہمان آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور بریک سے پہلے مجھے معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑا تھا کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا تھا. آپ چاہیں وہیں سے کنٹینیو کر سکتے ہیں. کہاں سے ہم کنٹینیو یہ بہت دفعہ ہوتا ہے. اور جب ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے ڈفرینٹ ایشوز کے حوالے سے, اسپیشلی فیصل آباد شہر کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے گورنمنٹ یا جو نیشنل ادارے ہیں ان کی طرف سے, اور اس کے بعد میں آپ سے یہ بھی پوچھ رہی تھی کہ کیا ڈفرینٹ جو دور حکومت رہے ہیں, آپ بتا رہے تھے کہ عمران کووڈ-19 کی جو ہماری پہلی گورنمنٹ تھی, آپ کے ہی الفاظ میں ان کی ویکسینیشن ہے. جی بالکل. دیکھیں ہماری قوم کی مینٹیلٹی یہ رہی ہے کہ ہم لوگ کرونا سے بالکل بھی نہیں گھبرائے.
گورنمنٹ واہ ویلا مچاتی رہی کہ آپ احتیاط کریں لیکن الحمدللہ ان کی کچھ پالیسیز ایسی رہی, کچھ اللہ کی خاص رحمت رہی کہ پاکستان میں کرونا نے اس طرح سے افیکٹ نہیں کیا. ہم لوگ کرونا سے نہیں گھبرائے اور اب ہم ویکسینیشن سے گھبرا رہے ہیں. یہی حالات اس ٹائم ہمارے ملک کے بھی ہیں کہ ہمارے جو پیچھے حالات گزر گئے ہیں, اگر آپ اپنی نظر دوڑائیں یا بیک ماضی میں جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یار ہمارے ساتھ تو بہت بڑے بلنڈرز ہوتے رہے ہیں. اب اگر ہم پہ سختی ہیں, ایسا میں نہیں سمجھتا کہ مہنگائی کا جو ایک میڈیا پہ بڑا ایک شور مچا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں سبزیاں جو ایک عام بندے کے استعمال کی چیزیں ہیں کتنی مہنگی ہوئی ہیں, پہلے سے سستی ہیں. آج بھی آپ فروٹ لینے جائیں آپ کو 150 روپے کلو سیب مل رہا ہے, آپ کو 60 روپے کلو امرود مل رہا ہے. آج بھی وہی ریٹس ہیں بلکہ کم ہے اور وافر ہے الحمدللہ. تو مہنگائی وہاں ہوئی ہے جو ہماری امپورٹڈ آئٹمس ہیں. ایک ہمارا زرعی ملک ہے اور ہم لوگ آج تک دالیں نہیں پیدا کر سکے. ہمارا ایک زرعی ملک ہے, ہم پام آئل نہیں پیدا کر, ہم دیکھیں ہمارا سارا آئل باہر سے آتا ہے اور یہاں گھی بنتا ہے. باہر مہنگائی ہوئی ہے, پوری دنیا نے اپنی پروڈکشن کم کر دی ہے اور انہوں نے ریٹس بڑھا دیے ہیں. تو اس وجہ سے مہنگائی زیادہ ہوئی ہے. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ایک مزدور ہے تو پہلے تو اس کے پاس بیچارے کے پاس مزدوری نہیں تھی. آج اس کے اگر اس گھر میں 4 یا 5 نوجوان ہیں تو 5 کے پاس روزگار ہے. یہ بھی چیز ہمیں دیکھنی ہوگی. ہماری انڈسٹری چلی ہے, ہمارے ملک میں پیسہ سرکولیٹ ہو رہا ہے. تو جو مہنگائی ہے یہ ایک پروگرام میں انشاءاللہ تعالی یہ اس لیے کہ دوبارہ پاکستان کو کبھی بھی IMF کے پاس نہ جانا پڑے. اگر اکانومی کے حوالے سے بات کریں, کیا ہمیں بہتر اکانومسٹ کی ضرورت ہے؟ کیا وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم لیک کرتے رہے, اسی وجہ سے ابھی تک ہماری اکانومی کی کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں نظر آئی؟ اکانومی کی ہماری بڑی لانگ ٹرم پالیسیز اس ٹائم ہو رہی ہیں. ہمیں ایک بہتر قوم کی ضرورت ہے, بہتر اکانومسٹ آپ جتنے مرضی لیتے آئیں. ترکی میں ایشوز ہوئے, طیب اردگان نے ایک ریکویسٹ کی, ان کی ساری عوام نے ڈالر باہر پھینک دیا اور ایک ٹائم پہ پھر ان کا لیرا ریز ہوا. ہمارے جو ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہونے والا ڈالر خریدنا شروع کر دیتے ہیں. یہ قوم تو ایسی ہے کہ رمضان میں ہمیشہ کھجوروں کا ریٹ 3 گنا ہوتا رہا ہے. دودھ میں ملاوٹ ہم لوگ کر رہے ہیں. جن اشیاء جن کھانے پینے والی چیزوں کا ذکر قرآن پاک میں, ہم ان کو بھی نہیں چھوڑ رہے. تو ہمیں ایک بہتر مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے. اور میں صرف اس گورنمنٹ کی نہیں, ایکچولی اگر پریویس گورنمنٹس کی بھی ہم بات کریں, ایٹ لیسٹ دا لاسٹ 20 ایئرز, اس سے پہلے کے حالات میں میں خود کامنٹ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ میں نے خود آبزرو نہیں کیے ہیں. لیکن پچھلے 20 سال میں ہم نے جو اپنی چیزیں مینشن کی, چاہے وہ ریٹس کے حوالے سے تھی, رمضان میں ریٹ کا بڑھ جانا, دودھ میں ملاوٹ ہونا, ڈفرینٹ طرح کے ایشوز, اسپیشلی مائنورٹیز کے ساتھ اچھا سلوک نہ ہو پانا, جو مارجنلائزڈ گروپس ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ ہونا. اور یہ صرف اس گورنمنٹ میں نہیں, پچھلی گورنمنٹس میں بھی ہم نے دیکھے. کیوں ہم ان صورتحال کو امپروو نہیں کر پائے؟ کوئی بھی گورنمنٹ کیوں امپروو نہیں کر پائے؟ یہ بڑا اچھا آپ نے کویشچن کیا ہے. بالکل آئدر کے کسی بھی جماعت کا حصہ ہوتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگ منحصل قوم کرپٹ ہو چکے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں جب ہمارے کسی بھی قوم کا رول ماڈل ان کا PM ہوتا ہے, سب سے پہلے تو سب سے فادر کسی بھی ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے ہمارے پارلیمانی نظام میں. جب ہمارا پرائم منسٹر کرپٹ ہوگا یا وہ موقع کے مطابق اپنے موقع پرست ہوگا تو لازمی بات ہے اس کے نیچے منسٹرز بھی ہوں گے. منسٹرز کے نیچے پھر چلتا چلتا عوام بھی. دیکھیں کیسی بدقسمت قوم ہے ہماری کہ ایک چور چوری کرتے پکڑا جاتا ہے اور وہ جب باہر نکلتا تو وکٹری کا نشان بناتا ہے اور ہمارے جیسے ہزاروں اسے ویلکم کرنے جاتے ہیں. اور وہی بندے 3 4 5 دن بعد ٹی وی پہ آگے اپنا ویو پوائنٹ دے رہے ہوتے ہیں. کیوں نہیں ان کا بائیک آؤٹ کیا جاتا؟ دیکھیں جب ہم یہ اسلام میں آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ برائی کو آپ روکو, زبردستی روکو. زبردستی نہیں روک سکتے آپ, اس کو زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے, دل میں برا کہہ دو. لیکن یہ بھی کہا تھا کہ ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ برائی کو ہم اچھائی بنا کے ابھاریں گے. تو آج وہ دن ہے. تو یہ ہمیں ایز اے قوم چینج ہونا پڑے گا. اور میرا خیال ہے کہ جو ہمارا اس ٹائم پرائم منسٹر صاحب جس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن اس کا پتہ ہمیں آج سے 2 سال بعد 3 سال بعد ہمیں محسوس ہوگا کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں. اور عوام
کہ جو بیسک ایشوز ہیں، اسپیشلی اگر مہنگائی کے حوالے سے ہم بات کریں اور سچ میں عوام سفر کرے، کیا ان مسائل کو حل کیا جائے گا ان دا نیئر فیوچر؟ اور اسپیشلی آئی تھنک ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ مہنگائی پوری دنیا میں ہوئی ہے، لیکن یہاں پر لوگوں کی بائنگ پاور نہیں بڑھی ہے. بائنگ پاور وہی ہے اور مہنگائی ہو رہی ہے. تو یہ کمپنیز کا قصور ہے، انڈسٹریز کا قصور ہے. ڈفرینٹ انڈسٹریز میں کسی اسپیسیفک انڈسٹری کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی. کیا یہ پالیسیز بہتر ہونے کی ضرورت ہے ورک فورس کو لے کر، سیلریز کو لے کر؟ اچھا، بائنگ پاورز بڑی ہے اس Certain سال goods میں. کی بڑی ہے. انکریمنٹ میں ایز اے ٹیکسٹائل کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ اس سال میں تاریخ ساز انکریمنٹ ہوئی ہیں لیبرز کی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو باہر ایک ریڑھی لگانے والا دیکھ لیں، ایک چھبرے لگانے والا دیکھ لیں، ایک دکاندار دیکھ لیں، ایک چنچی چلانے والا دیکھ لیں، ہر بندے نے اپنے ریٹس ڈبل کر دیے ہیں. ان کی انکم بڑی ہے. ٹھیک ہے، مہنگائی ضرور ہوئی ہے. مہنگائی کا یہ بڑے ایشوز ہیں کہ مطلب انٹرنیشنلی کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں ہوئی ہے، پاکستان میں شاید اس طرح سے نہیں ہوئی. لیکن اگر وہی امپیکٹ یہاں آتا تو شاید بڑے ایک جو مڈل کلاس بھی بائنگ پاور کے قابل نہ رہتی. تو ایک تو یہ ہے ایشو. اور دوسرا جو آپ نے ایک بات کی ہے کہ مطلب یہ مہنگائی انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ کنٹرول کر پائے گی. آپ کہہ رہی ہیں نا کہ بہتری ہو جائے گی، بہتری ضرور ہوگی. اس کے لیے پھر وہی بات ہے کہ جب ہم لوگ غلام تھے انگریز کے، تو ایک ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح، اللہ تعالیٰ انہیں ہزاروں کروڑوں نعمتیں دے، جب انہوں نے ایک سٹیپ لیا تو ہماری ایک نسل نے قربانی دی. میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میرے دادا اس وقت زخمی ہوئے تھے، شاید آپ کے کوئی بڑے شہید ہوئے ہوں، کہ اس ہماری نسل نے قربانی دی اور آج ہم آزاد ملک میں، آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں. تو جو پچھلے 70 سالوں میں انگریزیوں کے غلاموں نے ہمارے ساتھ کر دیا ہے، تو اب ہمیں بھی تھوڑی سی قربانی دینی ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی بڑی جلدی آپ دیکھیں گے حالات بہتر ہوں گے. جی، جیسے آپ نے سنا کہ ویکسینیشن کا اثر جلدی ہمیں دیکھنے کو ملے گا. تو جی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. شیخ شاہد جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے یہاں پر. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں، باقی کے دن کو انجوائے کریں. میں آپ لوگوں سے کل ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.